अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज हमारे प्रोग्राम की 200 एपिसोड्स मुकम्मल होने जा रही हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट था मेरे शो के लिए जहां पे हम शायद आपके लिए कुछ अच्छा पेश करना चाहते, लेकिन आज का दिन इतना तकलीफ दे रहा कि हमें उन्हीं मौज़ूआत, उन्हीं ख़बरों पे बात करनी चाहिए जो आज हुए। आज लाहौर में गुलशन इकबाल पार्क में धमाका हुआ और ईस्टर के मौके पे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। बड़ी तकलीफ़ की बात है। अभी हम इसी को एक कौम की हैसियत से सदमे को बर्दाश्त कर रहे हैं कि एक और बड़ी एम्बैरसमेंट की बात है हमारी स्टेट के लिए जो आज इस्लामाबाद में हो रहा है। मुश्तिल मुजाहिरीन को हम रोक नहीं सके। उसके लिए तो एक पैगाम है हमारा हुकूमत के लिए कि आज तमाम अखबारों में एक इश्तिहार छपना चाहिए, तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट्स चलनी चाहिए कि हुकूमत कहाँ है, तलाश गुमशुदा का इश्तिहार चलना चाहिए कि हुकूमत कहाँ है। कि जब उन मुजाहिरीन ने आपको बताया भी कि वो आएंगे, उनको रोकने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए था। ये बहुत वाज़ेह है कि शायद गवर्नमेंट चाह रही थी इस लीनियंसी का मुजाहरा गवर्नमेंट ने पूरे अपने इंटरेस्ट से दिया, और पाकिस्तान की रेड जोन तो बाकायदा एक मजाक बन चुकी है। कोई भी मॉब आएगा, तोड़ फोड़ करेगा, हैरास करेगा, एक बहुत इंटेंस सिचुएशन क्रिएट होगी और इवेंचुअली जब वो जंगला पार करेगा, चाहे वो धरने का टाइम हो या वो आज का दिन हो, तो आपको फौज को तलब करना पड़ेगा। आप एक हुकूमत की हैसियत से तो बाकायदगी से सो रहे होते हैं ऐसे मौक़ों पर। इन दोनों ख़बरों पे आज हम बात करेंगे और दोनों डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। मेरे साथ इस हवाले से करने के लिए रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, तारिक पिरज़ादा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और जनरल तलत मसूद साहब डिफेंस सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। जल साहब, आप ये बताएं कि ये जो लाहौर में धमाका हुआ, इससे ये बात तो बहुत वाज़ेह हो गई है कि चारसदा के में अटैक के बाद और आज के अटैक के बाद के वल्नरेबल टारगेट्स है मिलिटेंट्स के, ख़वातीन, बच्चे या पार्क्स या स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़। लेकिन जब अमवात की तादाद इतनी बढ़ जाती है तो धचका बार बार हम बर्दाश्त उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, उतने स्ट्रांगली नहीं कर सकते। तो क्या विद द पैस ऑफ टाइम ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी? क्योंकि जब एक माहौल पैदा होता है कि नहीं अब हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, तो फिर एक और धमाका हो जाता है, एक और वाक़या हो जाता है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं। जो आप कह रही हैं कि हुआ ये है कि जितने भी हार्ड टारगेट्स थे, जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो यूनिट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर इन्होंने पहले अटैक्स किए। आपको याद होगा GHQ पे किए, एयरफोर्स की बेसिस पे किए, नेवल बेसिस पे किए, हर जगह इन्होंने किए। लेकिन उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी एक तरीक़े से हिफाजती तदाबीर अख्तियार की और अपने हार्ड टारगेट्स को बहुत महफूज कर लिया। जब इस तरीके के हालात हुए तो इन्होंने क्या किया, ये शुरू किया है कि सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं आवाम को वहाँ टारगेट करते हैं, स्कूलों को टारगेट करते हैं, पार्क्स को टारगेट करते हैं, और इनका सारा मकसद ये है कि एक ऐसा स्पेक्टिकल या ऐसा सीन क्रिएट करें जिससे कि लोग जो हैं और डीमोरलाइज हो जाएं और हुकूमत भी ख़ुद डीमोरलाइज हो जाए। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही अहम सवाल है कि क्या इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी कि ये लोग एक्टिव हैं? मैं तो हैरान हूँ कि क्यों नहीं इन्होंने इक़दाम लिए, और इसकी एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है और सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है कि इसको वो प्री एम्प्ट नहीं कर सके। और दूसरी बात यह है कि ऐसे मुकामात पर जब ये हादसा भी हुआ तो इतनी देर से सुना, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस आई, वो भी, और मेडिकल जो उनको रेस्क्यू भी मिला वो भी काफ़ी देर के बाद। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी परेशान कुन हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा वाक़या आज पिंडी में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, वो और इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी रियासत जो है वो बेइंतहा कमज़ोर नज़र है और कमज़ोर सारी दुनिया को नज़र आ रही है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं और जनरल साहब, कमज़ोर से ज़्यादा नॉन इंटरेस्टेड या अनइंटरेस्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि इंटरेस्टेड नहीं है उसको टैकल करने में। जी, एक तो दिलचस्पी नहीं है, फोकस नहीं है और अज़्म नहीं है और चैलेंज को समझ नहीं रहे हैं या समझे भी हैं। तो जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उसका रिस्पांस जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। रऊफ़
رؤف صاحب، شجاع خانزادہ کی شہادت کے بعد ہم نے یہ آبزرو کیا ہے ایز اے جرنلسٹ بھی کہ پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں اتنی تیز نہیں رہیں جتنا وہ جب وہ عہدہ سنبھال رہے تھے تو کر رہے تھے. کیا اس کو بھی ہم اس کی ایک مثال سمجھیں کہ انٹیلیجنس فیلئر تو ہے ہی، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے، ایک ایسا پارک جو یوزلی بھی جہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ایسٹر کے دن پہ آپ کی سیکیورٹی وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھی، تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی نااہلی؟ آپ نے بڑا ہی مناسب سوال کیا ہے، ویری ویری کریٹیکل. آج ایکچولی 4 چیزیں ہوئی ہیں، 2 نہیں ہوئی. ایک تو آپ نے فرمایا ہے کہ لاہور میں یہ انفارچونیٹ ٹریجڈی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو 200 ایپیسوڈز پورے ہونے کے اوپر. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. ایک تو لاہور کی ٹریجڈی ہوئی ہے، پھر اسلام آباد میں یہ جو کچھ ہوا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آج جو کراچی میں صبح پریس کلب کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کو مت بھولیے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے جماعت اسلامی کے چیف سراج الحق صاحب کی تقریر جو کہ انہوں نے کراچی میں کی ہے. کیونکہ میں کیوں اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ ان وجوہات میں سے ایک بہت امپورٹنٹ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس ملک میں یہ جو ہو رہا ہے. میں آپ کے سوال کی طرف دیکھیں، شجاع خانزادہ صاحب کا جو قتل ہے، جو ان کی اسیسینیشن ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پروگرس نہیں ہوئی. کم از کم مجھے نہیں پتا کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، کیوں مارا گیا، اس کی موٹیویشنز کیا تھیں، وہ ابھی تک ان پروگرس ہے. آج تقریباً 1 سال ہو رہا ہے. کیوں طارق صاحب، سال تقریباً سال. اس کے پیچھے بھی میرا خیال ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. دوسرا جو ہے کہ سارے ملک میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے. کراچی میں ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، کے پی میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور بہت پاورفل آپریشن ہو رہا ہے. لیکن جو ساری ٹیرر کا آئیڈیولوجیکل ہب ہے جو کہ سدرن پنجاب ہے، پنجاب کے کسی بھی حصے میں انکلوڈنگ سدرن پنجاب میں وہاں یہ آپریشن نہیں ہو رہا، بلکہ کرنے نہیں دیا جا رہا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے. جو سب سے بڑی پرابلم اس وقت رائز کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر ایفرٹس کے باوجود ضرب عضب، آپریشن ان کراچی، آپریشن ان بلوچستان، جو سب کام ہمیں کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. اور وہ کام یہ ہیں کہ جو اس ٹیرر کے جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو اس کی جو نرسریز ہیں، ان کو ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں بالکل آؤٹ لائن کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ ریڈیکلائزڈ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ پیدا نہ ہو سکے. ہم ٹیرر کی مینیفیسٹیشنز کو تو اٹیک کر رہے ہیں، ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ٹیرر کی کازز ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور سراج الحق صاحب کی جو تقریر ہے وہ اسی چیز کی غمازی کرتی ہے. اس کے علاوہ ویمن پروٹیکشن بل کے اوپر اس کے پاس ہونے کے بعد جو حکومت وقت کا جو سٹانس ہے، جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں، جب ہم اسلام آباد کی صورتحال بھی کچھ دیر میں ڈسکس کریں گے تو یہ اس کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. پیرزادہ صاحب، جو لاہور میں دھماکہ ہوا ہے یہ بہت انڈرسٹینڈیبل ٹارگٹ تھا کہ ایک تہوار ہے، ایک موقع ہے، لوگ زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں، انہیں سیکیورٹی ریکوائرڈ ہوگی، لیکن یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں تھی. کیوں؟ دیکھیے، جو ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ملک کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی حکومت اور ان کے برادر کی پنجاب میں جو حکومت ہے، ان لوگوں کی سوچ میں اور پاکستان کے بنیادی سلامتی کے مفادات کے درمیان ایک تصادم ہے. مثلا انڈیا کی حد تک، مثلا میں اس مسئلے کو میں نے پچھلے 2 گھنٹے میں بہت سوچا ہے. میرے نزدیک کوئی بھی ملک میں جو خودکش حملہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بالکل براہ راست انڈیا کا براہ راست ہاتھ ہوتا ہے. اس میں میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیوں کہ اتنے بڑے حملے جو ہیں وہ ایک بہت بڑی عسکری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں. لیکن پیرزادہ صاحب، چلے فار دا ٹائم بینگ میں نے بھی آپ کے ساتھ اس پہ اگری کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی، جو پاکستان میں ہو رہا ہے انڈیا ہی کروا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں، اس کو اسپیس دے رہے ہیں. اچھا، اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں انڈیا والے حصے کو. اب دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا تھا. صورتحال یہ ہے کہ چونکہ بڑے بڑے مراکز جیسے کہ جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا ان پہ حملے ہو چکے تھے، اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو رہی تھی کم از کم ایک تاثر کی حد تک کہ ضرب عضب کسی حد تک کامیاب جا رہا ہے، کسی حد تک، میں لامحدود نہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ کہ ملک میں استحکام کی فضا پیدا ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عین اس وقت جب کہ کلبھوشن والا واقعہ ہو کے ہٹا ہے ہندوستان کی طرف سے،
اور اس پر پاکستان کی حکومت پوری طرح فوکس تھی، یہ واقعہ ہوتا ہے. لیکن پنجاب کی حکومت اور حکومت پاکستان پنجاب کے اندر بالخصوص وہ سلامتی کی ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے. انتظامیہ کی طرف سے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اور جو انتظامیہ کی طرف سے ریزن سامنے آ کے خود کو حملہ آور کو روکیا کیوں نہیں جا سکا؟ انہوں نے کہا جی لوگ بڑے زیادہ تھے، تو اتنا زیادہ رش تھا تو پتہ نہیں چلتا ایسی سچویشن میں. واٹ اے ریزن. ایک بریک لیتے ہیں پھر مزید بات کریں گے. جی ناظرین، آج ہم بات کریں کہ جو اسلام آباد میں ریڈ زون میں سچویشن اور جو آج لاہور میں گلشن اقبال پارک میں دھماکہ ہوا، دونوں خبروں کے حوالے سے بات کریں. طارق پیرزادہ صاحب، اسلام ٹھیک میں وہ بات کر رہا تھا انٹیلیجنس کی. دیکھیے پنجاب کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، کاغذ کے اوپر بھی ہیں اور تنخواہ دار بھی ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے پارٹس میں 10,000 ہزار لوگ آئے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انتظامی، حفاظتی، حراستی انتظام ہونا چاہیے. اگر آپ کا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست اپنے فرض کی بنیادی تقاضے سے غافل ہے، اور وہ ہے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا. اور میاں صاحب کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت اس سطح پر مکمل طور پر ناکام ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بڑی مضحکہ خیز چیز ہے جنرل صاحب، جو آج اسلام میں سچویشن ہے اس میں تو آپ کے پاس الرٹ تھا نا. مشتعل لوگوں نے، مظاہرین نے، اس مذہبی جماعت کے ایک ہزاروں کی تعداد نے آپ کو یہ کہا کہ ہم آئیں گے. اس ایک الرٹ کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. اور لاہور میں جو دھماکہ ہوا اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی الرٹ نہیں تھا. تو واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو ایکچولی؟ آپ کو جو پتا ہوتا ہے آپ اس کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے، جو آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ اس کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے. جی بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو علم تو تھا کہ اس قسم کا ڈیمونسٹریشن ہوگا اسلام آباد میں، تو اگر ان کو اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ اشتعال انگیز ہوگا اور جس قسم کے یہ لوگ ہیں وہ اسلام آباد میں ایک ہنگامہ مچائیں گے اور بربادی کریں گے، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں اقدام ایسے لیے، حفاظتی اقدامات لیے؟ یہ تو خیر بالکل اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل کمزور ہے. ایک تو یہاں اسلام آباد میں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جب کبھی اس قسم کا ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے تو وہ فوراً پارلیمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں، گھراؤ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مہینوں تک گھراؤ رہا ہے اسلام آباد کا دھرنے کے زمانے میں، اور ایک قسم کا ٹریڈیشن یہاں بن گیا ہے. تو یہ جو ہے اس کو بالکل روکنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب حکومت جو ہے وہ سخت اقدامات لے. لیکن یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ اس میں ہمت ہی نہیں ہے. یہ تو اصل میں لوگوں کو کنفرنٹ کرنا ہی نہیں چاہتی، نہ اس میں ہمت ہے، اور میرے خیال میں اخلاقی اور لحاظ سے بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ان کے پاس وہ ایک عزم جو ہونا چاہیے ایک حکومت میں. دیکھیے جب ایک حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے تو اس کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے کس کو حق بنتا ہے کہ آپ معصوم لوگوں کی جانیں لیں، آپ توڑ پھوڑ کریں. آپ یہاں پہ رکیے گا. رؤف صاحب، یہ جیسے تل صاحب نے ذکر کیا ہے دھرنوں کے دنوں کا، اس وقت تو چلو فور دا ٹائم بینگ یہ بات مان لیتے ہیں کہ ریڈ زون میں آنے کی اجازت دے دی کیونکہ وہ مشتعل افراد نہیں تھے. وقتی طور پہ طاہر القادری اور عمران خان کے حمایتیوں نے پی ٹی وی میں بھی گھسے اور ایک ہنگامہ آرائی ہوئی، لیکن پھر وہ جلدی سے اسے کوپ اپ کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت چونکہ وہ پولیٹیکل موو تھا اور اس کی قیادت قدر سینسیبل تھی تو ان کو اجازت بھی دی گئی، وہ انہیں موقع بھی دیا گیا. لیکن جو لوگ آج جمع ہوئے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان لوگوں کی نیت کیا ہے، ان کا پیشن کیا ہے، یہ ریلیجسلی کتنے ایکسٹریمسٹ ہیں. آپ ان کو ہینڈل اب ڈنڈوں سے نہیں کر سکیں گے، آپ کو باقاعدہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تب بھی جب آپ کو بچ گیا ہے، آپ نے اتنا لائٹ کیوں لے لیا اس کو؟ دیکھیں تھوڑا سا ذرا پیچھے جائیے کہ جب ممتاز قادری صاحب کو پھانسی ہوئی ہے گورنر پنجاب کو قتل کرنے کے چکر میں، اس وقت بھی انہوں نے اس کے جنازے کی اجازت دی ہے لیاقت پارک میں. میرا سوالیہ نشان میں کھڑا کرتا ہوں کہ کیوں اجازت دی گئی. اس کے بعد اس کی بیریل کی اجازت انہوں نے وہاں پاراکو میں دی ہے، اور وہاں زمین جو ہے وہ بہت ساری الاٹ ہو گئی ہے، اور اس کا ایک پاسولیم جی جو انڈرسٹینڈبلی وہ بن جائے گا، اور وہ پھر وہاں بہت کچھ اور بھی ہوگا. آج ان کو پہلے سے پتا تھا، انہوں نے اجازت دی تھی کہ آپ چہلم کر لیجئے ان کا
لیاقت باغ میں. سب سے پہلے حکومت وقت نے اجازت دی. کیوں دی؟ اس کے بعد ان کو پتا تھا, انہوں نے انٹینشنز اپنی ظاہر کی ہوئی تھی پہلے سے. میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. اس کے بعد ان کو پتا تھا ان کی انٹینشن, جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اسلام آباد آنے, وہ لیاقت باغ سے چلے ہیں. لیاقت باغ ڈی چوک سے 22-24 کلومیٹر دور ہے, پورے مری روڈ سے وہ گزرے ہیں. انہوں نے ان کو نہیں روکا. شکیل کرار ہمارے نمائندے ریڈ زون سے, ان سے تھوڑی سی انفارمیشن لے لیں, پھر اسی پوائنٹ پہ واپس آئیں گے. جی شکیل, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی شکیل, کیا ان مذہبی قیادت پہنچی ہے, ان کی جو مین قیادت ہے مذاکرات کے لیے, کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے؟ ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک پیش رفت ضرور ہوئی ہے کہ آرمی کے دستے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور سیکورٹی کے انتظامات آرمی نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. اب پولیس, رینجرز اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آرمی کی معاونت کریں گے. دھرنا دینے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہیں, تقاریر ہو رہی ہیں. جن کی مرکزی قیادت سرورت اعجاز قادری سمیت دیگر جو علماء کرام ہیں وہ موجود ہیں, مختلف جماعتوں کے وہ موجود ہیں, اسی طرح تقاریر کر رہے ہیں. لیکن ابھی چونکہ آرمی کو آئے ہوئے یہاں ٹوٹل 10 منٹ ہوئے ہیں, تو اب اس کے بعد کوئی آفیسر آتا ہے تو پھر امکان ہے کہ ان کا جو ہے مظاہرین کے وہ مذاکرات آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے شکیل, جب پہلے بھی آپ کی بات ہوئی ہم سے تو آپ نے یہ بتایا کہ تقریباً 7-7.5 ہزار لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ہیں اور ٹوٹل 18 سے 20 ہزار لوگ ہیں جو اس طرف بڑھ ہیں اور قریب ہیں. لیکن اس وقت کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ پہلے تو جب اسلامات داخل ہوئے تھے دوپہر کے وقت وہ 18 سے 20 ہزار تھے. اب جو یہ تعداد ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یہ 6 سے 7 ہزار ایک اندازے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے شکیل, تو مجھے بتائیے, I just have to finish it with him. شکیل, تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا مذاکرات کے بعد یہ لوگ اٹھ جائیں گے, کیونکہ جو اب تو یہ اپنے دھرنے کو یا اپنے بیٹھنے کو پرامن کہہ رہے ہیں, لیکن جو اس سے پہلے ہوا وہ بالکل پرامن نہیں تھا. آج یاری وہ تو سامنے کی بات ہے. جیسے ہی اسلام آباد گھسے ہیں فیض آباد کے قریب, وہاں پر بھی پولیس سے جھڑپیں ہوئی 0 پوائنٹ تک, تو پولیس کے ساتھ ایف سی کے ساتھ ان کی متعدد بار مظاہرین کی جھڑپیں ہوئی ہیں. دونوں طرف پہ زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے آنسو گیس فائر کیے, انہوں نے پتھراؤ کیا مظاہرین نے. تو یہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے بند ہوا ہے. ابھی تک جلاؤ گھراؤ اور اسی طرح مظاہرین کا پتھراؤ اور پولیس کی جانب سے ربڑی گولیاں اور آنسو گیس کا سلسلہ یہ چلتا رہا ہے. اور جب پارلیمنٹ ہاؤس سامنے لوگ پہنچے ہیں مظاہرین, تو یہاں پر آ کر انہوں نے دھرنا دیا اور اس کے بعد پھر. اچھا ٹھیک ہے شکیل, یہ بتائیے گا کہ فوج کو تو طلب کیا ضلعی انتظامیہ نے, لیکن اوور آل حکومت کا رویہ وہاں پہ کیا ہے کہ آپ کی پولیس بھی آپ کو بھاگتی بھی نظر آئی, پھر جب انہوں نے جنگلے عبور کر لیے تو آپ نے فوج کو بلا لیا. حکومت کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ دیکھیں, حکومت نے واضح پالیسی نہیں دی تھی انتظامیہ کو, پولیس کو. وہ اپنی حکومت کی جانب بھی دیکھتے رہے ہیں اب تک کی صورتحال کے مطابق, کیونکہ پولیس اور انتظامیہ کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اس کی واضح پالیسی ہوتی ہے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر مظاہرین چند ہزار ہوں تو ان کو کنٹرول کرنا تو آسان ہوتا ہے, لیکن جب 18 سے 20 ہزار مظاہرین ہوں تو پھر ایسی صورتحال میں رینجر, ایف سی, پولیس وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ اب عام پبلک کو گولی تو کوئی مار سکتا نہیں. میکسیمم ربڑی گولی چلائی جا سکتی ہے جس سے آدمی زخمی ہوتا ہے, مرتا نہیں ہے. اس طرح آنسو گیس ہے وہ چلا سکتے, تو ہزاروں آنسو گیس چلا دیے, ربڑی گولی چلا دی. ٹھیک ہے, شکریہ شکیل کرار صاحب, آپ سے مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ حکومت اس نوبت کو آنے ہی نہ دیتی, سونے کا مظاہرہ نہ کرتی اور لیاقت باغ میں ہی تک ہی ان لوگوں کو روک لیا جاتا. ایک بریک پھر واپس آتے ہیں. اب آپ اپنا کمنٹ کائنڈلی پورا کیجیے. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیاقت باغ سے یہاں تک پہنچتے ہوئے 20-22 کلومیٹر کا فاصلہ, یہ کم از کم کچھ 4-5-6 گھنٹے میں پہنچے ہوں گے. راستے میں اسلام آباد کی حدود میں مجھے پتا چلا کہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہوئی ہے, لیکن راولپنڈی کی حدود میں بالکل کوئی ریزسٹنس, کوئی پولیس, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی بیریئرز نہیں لگے ہوئے تھے. اچھا, میں جو ایشوز ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, جیسے کہ میں نے کہا ہے, ان کو لیاقت باغ میں جنازہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ آج ان کو لیاقت باغ میں چہلم کی اجازت کیوں دی گئی؟ اور ابھی جو سن رہے ہیں ہم ٹیلی ویژن کے اوپر, آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں گے. ان سے مذاکرات کیوں کیے جائیں گے؟ اب اس سے میں نتیجہ جو اخذ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ حکومت بہت دیر سے, اور خاص کر ممتاز قادری کی ہینگنگ
اور یہ ویمنس پروٹیکشن بل کے پاس ہونے کے بعد بیک فٹ کے اوپر کھیل رہی ہے. یہ لٹرلی ہاتھ جوڑ کے اندر خانے اس ساری جو ریلیجس کلرجی ہے ان سے بھیک مانگ رہے ہیں جی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور ہم یہ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. دیکھیے اس طریقے سے پاکستان کا جو کرائسس ہے, جو ٹیرر کا کرائسس ہے, وہ ختم نہیں ہوگا, یہ ایگریویٹ ہوگا. جو حکومت کا سٹانس ہونا چاہیے, ڈیریلیکشن آف رسپانسبلٹی کو علیحدہ بات ہے جو طارق صاحب نے کر دی, وہ تو مقدم ہے, وہ تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر موجود نہیں ہے, پنڈی کی سڑکوں کے اوپر موجود نہیں تھی. لیکن جو چیز آگے جانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے مذاکرات کرنے کی بجائے ایک فرم سٹینڈ لیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ یہاں سے ودن دس ٹائم 15 منٹ, ہاف این آور, 1 آور آپ یہاں سے نکل جائیے. اگر یہ ان کے ساتھ بات کریں گے, اگر یہ ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کریں گے, تو یہ جو کرائسس ہے یہ فردر ایگریویٹ ہوگا, یہ حل نہیں ہوگا. اور انفارچونیٹلی اس وقت ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی کے علاوہ, ڈیریلیکشن آف گورنمنٹ کے علاوہ ایک چیز جو میں کہنے پہ مجبور ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ ان ٹیررسٹ نیٹ ورکس کے ساتھ کمپلسٹ ہے, ملی ہوئی ہے اور جان بوجھ کے ایگریویٹ کروا رہی ہے تاکہ فوج جو ہے وہ ایک امبیرسنگ سچویشن میں پہنچے اور اس کے بعد یہ اپنا جو مقاصد ہیں, جو ایول مقاصد ہیں, ان کو حاصل کر سکے. طلعت مسعود صاحب, شہباز شریف نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ 3 روزہ سوگ کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے پنجاب کو. اگر شہباز شریف صاحب یہ اعلان کر دیتے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر میں پاکس کی سیکیورٹی پلان دے رہا ہوں اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا, یہ کر دیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا. سوگ بنا کے کیا کرنا آپ نے؟ سوگ تو آپ روز ہی منا رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ. نہیں, میرے خیال میں سوگ منانا بھی بہت ضروری ہے. کم سے کم دیکھیے, ایک غلطی کی آپ نے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مسلسل غلطیاں کرتی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ تو ڈسٹرکٹیو ہوتے جا رہے ہیں, ہم کسی بھی انسیڈنٹ کے بعد کنسٹرکٹیو نہیں ہو رہے قوم کی حیثیت سے. نہیں, لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور اس میں اگر آپ ایک قوم کی حیثیت سے اس کو نہ تسلیم کریں, ان لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر نہ کریں, تو یہ تو بہت ہی بدتمیزی ہوگی اور یہ تو بد اخلاقی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اصل میں دکھ کی بات یہ نا کہ سر صرف سوگ ہی ہے نا. دیکھیے ذرا ایک منٹ, ذرا دیکھیے, مجھے بات کرنے دیں. بات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بتا رہی ہیں جو کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, اور وہ بے انتہا جو کمزوریاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, اور اس کے بارے میں تو آپ نے سارا ذکر کیا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں ہم, اور وہ تو اتنی آیا ہیں کہ اس میں اگر آپ بیان بھی نہ کریں تو وہ سب کو اس کا علم ہے. اور جو حادثہ ہوا ہے وہ اس کی ایک مطلب یہ کہ مشاہد ہے کہ یہ اس قسم سے لوگ نگلیکٹ کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز. یہ جو آفیشیل حکومت ہے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں اس کو نگلیکٹ کرے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ جو حادثہ ہوا ہے تو ان کے ساتھ جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کریں, اور اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک غلطی ہوگی. تو 2 غلطیاں نہ کر بیٹھیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ غلط طریقے سے نہ پریزنٹ کریں کہ چونکہ یہ ہوا اس لیے ان کو مطلب یہ ان کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ان کو کمپنسیشن کرنی چاہیے, حالانکہ اس کا کمپنسیشن کو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود جو غریب طبقہ ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہوئے ہیں, جن لوگوں کا علاج کرنا ہے, اس کے اوپر بے انتہا توجہ دینے کی ضرورت ہے. کل کو یہ سب بھول جائیں گے ان لوگوں کو جو زخمی ہوئے ہیں, جو بیمار ہوئے ہیں, جن لوگوں کی فیملیز جو ہیں بڑی بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہیں. ان کے لیے ہمدردی صرف کافی نہیں ہوگی, ان کے لیے کوئی پینشن ہونی چاہیے. ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, ان کی لائف 1 منٹ میں تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ تمام چیزوں کا احساس حکومت کو اور ریاست کو ہونا چاہیے, جیسے کہ دوسری تہذیب یافتہ سویلائزیشنز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. طارق پیزاد صاحب, آج ایک بڑا نیگیٹو پیغام جاتے جاتے رک گیا کہ یہ اٹیک اقلیتی برادری پہ بھی ہو سکتا تھا. جو پولیس اتھارٹیز وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اٹیک ان پہ نہیں تھا, لیکن تھینک گاڈ یہ میسج نہیں گیا, ورنہ پاکستان کے اندر جس طرح کے واقعات ہو چکے یہ ایک اور داغ ہوتا. یہ یقیناً یہ نہیں تھا, لیکن اس کا مطلب یہ ضرور جا سکتا تھا. تو اس کے بعد گورنمنٹ لیک کہاں کریے آپ؟ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا تو آپ کریڈٹ لے لیتے ہیں, لیکن جب نچلی سطح پہ جیسے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے پارکس کو سیکیور کرنا, آپ نے کتنا اختیار دیا, آپ کتنا چیک رکھ رہے ہیں؟ وہ پروونشل باڈی جس نے کہا تھا میں دیکھوں گا کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, وہ کیا کر رہی ہے؟ جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حکمران جو ہیں اصل میں جمہوریت کو الیکشن کی حد تک محدود کیے ہوئے ہیں.
لیکن الیکشن کے جو نتائج ہیں جس سے جمہوری ادارے جنم لیتے ہیں، جس سے اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے، یا بلدیاتی یا میونسپل پاورز کی حد تک نچلی سطح پر جہاں مالیاتی اور سیاسی اختیارات اور انتظامی اختیارات آتے ہیں، ان کو منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ایک اپنی پسند کی جمہوریت کو ملک پر نافذ کیا ہوا ہے۔ جب اوپر کی سطح پر جمہوریت متاثر ہوتی ہے تو آپ فوج کو گالی دے دیتے ہیں، آپ غیر ملکی اداروں کا نام لے لیتے ہیں، لیکن جب جمہوریت کو نافذ کرنے کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر نواز شریف کی حکومت اور ان کے بھائی، آج تک ماڈل ٹاؤن کے 12 لوگوں کی لاشوں کا 14 کا معاف کیجیے، بہت شکریہ، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اب یہ 56 لوگ جو مارے گئے ہیں یہ حکومت کی ناکام سلامتی کی پالیسی کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ اگر یہ انتظامی صلاحیت ہوتی تو اور جمہوریت کا مکمل نفاذ ہوتا، جس کا مطلب نچلی سطح پر اختیارات کا انتقال اور مقامی لوگوں کا اختیار۔ دیکھیں میں ایک بات پر ختم کرتا ہوں، ایک ہی بات پر، وہ یہ ہے تمام ویسٹ کے اندر جو پولیس کی پاورز ہیں وہ کوئی پروونس یا اسٹیٹ کے پاس نہیں ہوتی، وہ سٹی کی اپنی پاور ہوتی ہیں، اور مثلا واشنگٹن ڈی سی ہے، اس کی اپنی واشنگٹن ڈی سی کی میٹرو ہے، میٹرو۔ ہم جتنا بھی کہہ دیں کہ یہ سچویشن فوج نہیں کنٹرول کرنی تھی، اگر ویل ٹرینڈ ہوتی، اگر آپ کی فوج سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جمہوریت میں سول حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ حکومت یقیناً ناکام ہے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا اس تکلیف دہ صورتحال پہ ظاہر خیال کرنے کے لیے۔ آج کی سچویشن میں فوج کی ضرورت بالکل بھی نہ پڑتی اگر حکومت اپنا کام ٹھیک سے کر رہی ہوتی۔ آپ بار بار فوج کو بیچ میں لے آتے ہیں تو پھر آپ باقی چیزیں بھی فوج سے ہی کروا لیں۔ آج کے دونوں واقعات کو اس جملے میں سمیٹیں تو بڑی سینسیبل بات ہوگی کہ اگر ہم ایکسٹریمزم ختم کرنا چاہتے ہیں، خود کچھ دھماکے بھی ایکسٹریمزم کا رزلٹ ہے، اور جو آج ممتاز قادری کے سپورٹرز باہر نکلے اور جو انہوں نے ہنگامہ آرائی کی، یہ بھی ایکسٹریمزم کا نتیجہ۔ تو ہمیں من حیث القوم سائیکیاٹرسٹ کی ضرورت ہے، بڑے علاج کی ضرورت ہے ہمارے ذہنوں کو۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔